अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये गज़ल जिसकी तशरीह और मुश्किल अल्फाज के माने आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, इसकी फरमाइश हमारे एक मेहरबान करम फरमा ने की है। वो हमेशा हमारे पेश की हुई तमाम वीडियोज़ जो शायरी से मुताल्लिक़ होती हैं और ख़ास तौर पर मिर्ज़ा गालिब या मीर तक़ी मीर से मुताल्लिक़ होती हैं उनको देखते हैं और अपनी राय भी देते रहते हैं। तो इसका पहला शेर है, शबनम बगुले लाला न खालीज अदा है, दागे दिले बेदर्द नज़र गाहे हया है। शबनम आप जानते हैं ओस को कहते हैं, और गुले लाला एक फूल होता है सुर्ख रंग का, उसको कहा जाता है। और नज़र गाह कहते हैं वो मकाम जिस पर नज़र पड़े। इसको काबिल एतराज़ मकाम भी आप मुराद कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि लाले की पंखड़ियों पर ओस के कतरे पड़े हुए हैं और उनका वहाँ होना किसी न किसी मकसद से है। ये एक ख़ास मतलब अदा कर रहे हैं, इनके ज़रिए से एक ख़ास मकसद पूरा हो रहा है, और वो मकसद ये है कि जिस दिल में दाग हो और दर्द ना हो उस पर शर्म व हया की नज़र पड़ती है, यानी वो बाइसे शर्म है। दाग जब किसी दिल में होगा तो वो ऐसा दाग होगा जो आहों का दाग होगा, जुदाई का दाग होगा, मोहब्बत का दाग होगा। और अगर दाग होगा तो उसमें दर्द भी होगा, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो दिल में दर्द पैदा ही हो जाता है। लाले के फूल में दाग होता है मगर सोज नहीं होता, यानी वो आशिकों में शामिल तो हो गया लेकिन दर्द इश्क से खाली रहा। ये जो उस पर शबनम नज़र आती है हकीकत में शबनम नहीं बल्कि बेसोज दाग की बिना पर पसीना आ गया है उसको शर्म की वजह से, ये उसके कतरे हैं। यानी वो अपनी दर्द से नाआशनाई पर शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है। आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि बाज़ औक़ात जब कोई आदमी बहुत उसको आ जाए, बहुत शर्मिंदा हो, तो उसके माथे पर पसीने के कतरे आ जाते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब ने यही कहा है कि जैसे वो दिल कि जिसके अंदर दाग होता है लेकिन दर्द नहीं होता, सोज नहीं होता, यानी आशिकों वाली कोई बात नहीं होती, इसी तरह जो लाले का फूल है इसमें दाग तो एक है लेकिन इस दाग में वो सोज नहीं है। तो ये जो आपको शबनम के कतरे दिखाई देते हैं दरअसल उसकी शर्मिंदगी का पसीना है। बहुत आला शेर है। इस किस्म के बहुत ही नाजुक जो ख़यालात हैं वो यकीनन मिर्ज़ा गालिब ही उनका इजहार कर सकते थे और यकीनन वही सोच सकते थे इन सारी बातों को। आइए अब इसका दूसरा शेर देखते हैं। दिल हूँ शुदाए कश्मकशे हसरत दीदार, आईना बदस्ते बुते बदमस्ते हिना है। खूनशुदा का मतलब जो जिसका खून हो गया, जो ख़त्म हो गया, जो मारा गया, कत्ल हो गया, कुछ भी कह लीजिए। और कश्मकश कहते हैं एक किस्म की उलझन को, ये करूं या ना करूं इसमें। और हसरत दीदार महबूब को देखने की हसरत, और आईना बदस्त हाथ में आईना होना, और बुते बदमस्त यानी जो हमारा मस्ती से भरा हुआ महबूब है वो, और हिना कहते हैं मेहंदी को। तो वो कहते हैं कि एक तरफ मेरा दिल है जो हसरत दीदार की खींचतान में खून हो गया है, दूसरी तरफ मेरा महबूब है जिसने मेहंदी लगाई, आईना हाथ में लिया और बदमस्तियाँ करने लगा। यानी मैं तो अपनी आरज़ुओं का खून किए बैठा हूँ और वो मेहंदी लगाकर हाथ में आईना हाथ में लेकर अपने नाज नखरे और अपने अंदाज दिखा रहा है। अब इस शेर की मुनासबतों पर गौर फरमाइए। दिल आईना खूनशुदा बदमस्ते हिना, कश्मकश हसरत दीदार, आईना बदस्त। क्या खूबसूरत मुनासबतें मिर्ज़ा गालिब ने इस शेर में पेश की हैं। इसका तीसरा शेर है, शोले से ना होती हवस शोला ने जो की, शोले से ना होती हवस
شعلہ نے جو کی جی کس قدر افسردگی دل پہ جلا ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک ہی لائن میں، ایک ہی مصرے میں جی اور دل دونوں کو استعمال کیا ہے۔ وہ یقیناً انہوں نے وزن کے لیے استعمال کیا ہوگا، لیکن جی اور دل کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ اب اس میں شعلے سے مراد ان کی یہاں پر ہے عشق، سوز عشق، عشق کا آدمی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، یا عشق کی آگ میں جلنا۔ اور ہوس شعلہ ہوگا یعنی وہ تمنا کہ ہمیں کسی بھی طرح یہ درد نصیب ہو جائے عشق کا اور محبت کا۔ تمنائے سوز نے جو کام انجام دیا، وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمنائے سوز نے جو کام انجام دیا وہ غالباً سوز عشق بھی انجام نہیں دے سکتا تھا، اور مجھے ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ جل کے مر جاؤں، لیکن دل کی افسردگی اس حد پر پہنچی ہوئی تھی کہ میری آرزو کا ساتھ نہ دے سکی۔ اس حالت کی ناگواری نے مجھے اتنا غصہ دلایا کہ اس پر جلتا رہا، اور یہ جلن یہاں تک پہنچ گئی کہ خود بھی ختم ہو گیا۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ تمثال میں تیری ہے وہ شوخی کہ بسط ذوق، آئینہ بانداز گل آغوش کشا ہے۔ تمثال کہتے ہیں تصویر کو، اور بسط ذوق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شوق ہونا، اور آئینہ تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور گل آغوش کہتے ہیں پھول کی آغوش کو۔ کشا کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری تصویر میں وہ شوخی ہے کہ جب تو نے اس پر شیشہ لگانا چاہا تو اس شیشے نے انتہائی ذوق و شوق سے پھول کی طرح آغوش کھول دی کہ آجا۔ اور اگر تمثال سے عکس مراد لیں اور آئینے سے آئینہ دیکھنا تو معنی میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کہا جائے گا کہ تیرے عکس کے لیے آئینہ پھول کی طرح بسط ذوق و شوق اپنی آغوش کھول دیتا ہے۔ اس کا شعر ہے، قمری کف خاکستر اور بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے۔ یہ اس میں کوئی قمری آپ جانتے ہیں ایک پرندے کو کہتے ہیں، خاکستر کہتے ہیں جل کے ختم ہو جانے کا، اور قفس کہتے ہیں پنجرے کو، قفس رنگ یعنی اس رنگ کا پنجرہ جس کا کہ رنگ پنجرے کی طرح ہو۔ اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے۔ جگر سوختہ کا مطلب ہے جلا ہوا جگر۔ اس میں ایک بہت دلچسپ اور تاریخی بات یہ ہے کہ خواجہ حالی الطاف حسین حالی نے لکھا کہ میں نے خود اس شعر کے معنی مرزا سے پوچھے تھے۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ خواجہ حالی اور غالب کا زمانہ ایک ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود اس کے معنی مرزا سے پوچھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی جگہ جز پڑھو، معنی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ قمری جو ایک کف خاکستر ہے اور اس سے زیادہ، اور بلبل جو ایک قفس عنصری سے زیادہ نہیں، ان کے جگر سوختہ یعنی عاشق ہونے کا ثبوت صرف ان کے چہکنے اور بولنے سے آتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی فلک مشتری میں مرزا غالب سے ملاقات کی تھی اور دوسرے امور کے علاوہ اس شعر کے معنی بھی مرزا سے پوچھے تھے۔ فلک مشتری کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں یا آسمان پر ملاقات کی تھی، جو فرضی بات ہے، اور یہ علامہ اقبال کی اصل میں تشریح ہے جسے غالب کی زبان میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں غالب کے شعروں کا ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ جو نالا سوز جگرس سے اٹھتا ہے، میں نے اس کی تاثیر ہر جگہ جدا جدا دیکھی، یعنی الگ الگ دیکھی۔ قمری اس نالے کے اثر سے جل کر خاکستر بن گئی، بلبل نے اس سے رنگ جمع کر لیے۔ اس کے اندر زندگی کی آغوش میں ایک موت ہے، اور
ایک نفس زندگی ہے اور وہاں موت۔ ایسا رنگ کے طرح طرح کے یعنی جو رنگ ہیں اسی سے بنے ہیں، اور ایسا رنگ کے بے رنگی اسی سے۔ تو نہیں جانتا یہ رنگ و بو کا مقام ہے، اور ہر دل اس کے مطابق اپنا حصہ ڈالتا ہے، یا تو رنگ اختیار کر لے یا بے رنگی کو مسلک بنا لے، تاکہ تو سوز جگر سے ایک نشان پا لے۔ شعر دیکھیے کہ خونے تری افسردہ کیا وحشت دل کو، معشوقی اور بے حوصلگی طرفہ بلا ہے۔ وحشت دل کہتے ہیں دل کی وحشت، دل کا پریشان ہونا، دل کی آشفتگی، کچھ بھی کہہ لیجئے، اور بے حوصلگی کہتے ہیں ہمت ٹوٹ جانا، ہمت نہ ہونا، اور طرفہ یعنی ایک طرح سے یا مزید، یوں کہہ لیجئے۔ کہتے یہ ہیں کہ اے محبوب، تیری عادت نے دل کا سارا جوش و خروش افسردہ کر دیا۔ تو حسین ہے، محبوب ہے، لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ تیری طبیعت بہت ٹھنڈی ہے۔ نہ ناز ہے، نہ انداز ہے، نہ کوئی نخرہ ہے، نہ چھیڑ چھاڑ ہے، نہ ظلم و ستم ہے جو عموماً محبوب کرتے ہیں۔ غرض محبت کا ہر معاملہ ختم کر دیا۔ اب تو ہی بتا کہ اس عادت میں میرا جوش و خروش کیوں کر باقی رہ سکتا تھا۔ تو آرزوؤں کے سب چراغ گل ہو گئے اور محبت کے تمام حوصلے ٹھنڈے پڑ گئے، اور میرے لیے یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، یعنی ایک طرفہ بلا ہے۔ شعر ہے کہ مجبوری و دعوائے گرفتاری الفت، دستے تہ سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے۔ دعوائے گرفتاری الفت کا مطلب ہے کہ محبت میں کسی کا اسیر ہو جانا، اور دستے تہ سنگ کہتے ہیں ہاتھ پتھر کے نیچے آ جانے کو، اور پیمانے وفا کا مطلب ہوتا ہے محبت کا کسی سے وعدہ کرنا۔ ہم محبت کے پھندے میں گرفتار ہیں، اس کا مطلب یہ بیان ہوا ہے، ہم محبت کے پھندے میں گرفتار ہیں اور مجبوری سے وفا کا پیمان نبھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا ہاتھ ایک بھاری پتھر کے نیچے آ گیا ہے، کھینچیں تو نجات نہیں پا سکتے، پتھر کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے۔ بہرحال حالات کیسے بھی ہوں، ان کے ساتھ جو ہم نے محبت کا وعدہ کیا ہے، محبت کا پیمان باندھا ہے، اس کو آخر تک ہم ضرور نبھائیں گے۔ شعر دیکھیے، معلوم ہوا حال شہیدان گزشتہ، تیغ ستم آئینۂ تصویر نما ہے۔ شہیدان گزشتہ سے مراد ان کی وہی لوگ ہیں جو پچھلے زمانے میں گزر گئے، اور وہ محبت کے نام پر جنہوں نے اپنی جان دے دی۔ تیغ ستم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والی تلوار، اور تصویر نما تصویر کی طرح کا۔ کہتے ہیں کہ محبوب کی تیغ ستم ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ماضی کی تصویریں نظر آتی ہیں، گویا اس کی حیثیت سنیما کے پردے کی ہی ہے، چنانچہ پہلے شہیدوں پر جو کچھ گزری وہ سب اس میں اب صاف نظر آ رہی ہے۔ بڑی عمدہ غزل ہے، یقیناً کچھ مشکل الفاظ تو ہیں اس میں، لیکن اس کو پڑھنے کا اور اس کا مطلب سمجھنے کا اپنی ہی جگہ ایک لطف ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، اے پرتو خورشید جہاں تاب ادھر بھی، سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے۔ پرتو کہتے ہیں سائے کو، اور خورشید جہاں یعنی کہ سورج کو کہا گیا ہے۔ خورشید جہاں تاب یعنی وہ ایسا سورج جس کی کہ روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی دھوپ ہوتی ہے بہت، اور سایہ تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے زمانے کو روشن کرنے والے آفتاب یعنی سورج کے جلوے، ہماری طرف بھی کچھ توجہ کر، ہم پر سائے کی طرح عجب وقت پڑا ہے۔ لطف یہ ہے کہ وقت سائے کی طرح آ پڑا ہے، اور خورشید جہاں تاب کے جلوے سے مدد اور رحم و کرم مانگ رہے ہیں، جس کے بغیر سایہ دور نہیں ہو سکتا۔
وقت پڑھنے کا محاورہ جس موقع پر غالب نے بیان کیا ہے اس کی خوبی بیان نہیں ہو سکتی۔ غزل کا 10واں شعر ہے، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ نہ کردہ گناہ وہ گناہ جو نہ کیے ہوں، اور حسرت جو دل میں ایک آرزو رہ جائے اس کو کہتے ہیں، اور کردہ گناہ وہ گناہ جو کر دیے۔ اب اس شعر کی بس تشریح پھر یہی ہوگی کہ وہ اللہ میاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے گناہ نہیں کیے اور جن کی حسرت میرے دل میں رہ گئی، میرے لیے اس کی بھی کچھ داد ملنی چاہیے، مجھے اس کا کچھ انعام ملنا چاہیے، کیونکہ جو میں نے گناہ کیے تھے ان گناہوں کا تو ان کی تو آپ نے مجھے سزا دے دی، لیکن ان گناہوں کا کیا ہوگا جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا، تو اس کے لیے بھی مجھے کچھ آپ سے انعام چاہیے۔ مقطع ہے یعنی آخری شعر ہے، بے گانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے۔ بے گانگی کہتے ہیں منہ موڑ لینے کو، نہ پہچاننے کو، اور بے دل کہتے ہیں دل ٹوٹنے کو۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اے غالب، اگر خلق خدا نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے اور اتنا تعلق توڑ لیا ہے کہ بالکل بیگانہ سی ہو گئی ہے، تو اس پر حوصلہ ہارنے اور بے دل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی تیرا نہیں بنتا تو تیرا خدا تو سر پر موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، جو ہم نے اپنے ایک چاہنے والے، اپنے ایک دوست کی فرمائش پر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو وہ تو شاید اس کو یقیناً بہت لطف لے کر سنیں گے اور پڑھیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اب اس غزل کی معنی کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہو تو آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو پھر اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔